अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी टॉक शो। सदर की बात करें तो सदर भी अपने इख्तितामी मराहिल को पहुंचे और नए सदर का प्रोसीजर अब शुरू होने को है। गार्ड ऑफ ऑनर आखिर ले लिया। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और फेडरल कैसे चलेंगे, ये ख़ुद में एक बड़ा सवाल था। और जाहिर है कि वज़ीर आज़म का इस्तकबाल न करना या बॉयकॉट करना और वाज़ेह तौर पर कहना अली अमीन गंडापुर का कि वर्किंग रिलेशन रखा जा सकता है लेकिन कोई अच्छे रिलेशन की उम्मीद ना रखी जाए, कैसे चलेगा। एक सूबा कटकर पूरे विफाक और तमाम सूबों के साथ, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस के हवाले से एक तारीख़ी फ़ैसला और उस पर रिमार्क्स भी दिए। चीफ जस्टिस ने अपने फ़ैसले में भी कहा वाज़ेह तौर पर कि इसको हम फेयर ट्रायल का मौका ना देना मान लिया गया। बिलावल भुट्टो साहब अब आबदीदा भी हुए, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अब उनकी डिमांड ये है कि उस सज़ा को भी कलअदम करार दिया जाए। और जाहिर है कि इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें इस किस्म के मुतालबे को कैसे देखा जा सकता है, इस पर भी बात कर लेंगे। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस कर्ज़ की दलदल से निकालने के लिए सबको मिल बैठना होगा। सबसे क्या मुराद है, कैसे अपनी रंजिशें या इख्तलाफात को दफन करें, क्योंकि यहाँ तो मामलात ही बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। जहाँ पर मौलाना फजल रहमान ये ख़ुद कह रहे हो कि हम सिर्फ असम्बली के अंदर नहीं बल्कि असम्बली से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पंजाब में मखसूस नशिस्तों पर एतराज़ आयद हुआ है और मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी ये जो मुश्किलात हैं ये किसी हद तक बढ़ भी सकती हैं हुकूमत की, और बढ़ क्या सकती हैं इस पर भी बात कर लेंगे। और फिर आज सेनेट का इजलास हुआ, उस पर भी इसहाक डार साहब ने कहा कि सबको मिल बैठना होगा। पाकिस्तान इस वक्त एक मौशी दलदल में है और मौशी दलदल से निकालने के लिए एक मरबूत जामे हुकूमत और अपोजिशन की ज़रूरत है। पॉलिसीज़ का फुकदान है हमारे यहाँ, उन पॉलिसीज़ के फुकदान के खला को कैसे पुर किया जा सकता है। पाकिस्तान इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है वो मौशी है, और बैनुल-अक़वामी सतह पर, फ़ॉरेन फ्रंट पर, और इस वक्त हम जिन जिन चैलेंजेस में घिरे हैं उसमें मौशी जो चैलेंज है ये टॉप पर है। उसके बाद जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी अगर मैं कहूँ तो पहली या दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान के लिए, और तीसरे नंबर पर कि पाकिस्तान किस तरह से अपने इन मसाइल से निकलने के लिए एक वर्किंग रिलेशन डेवलप करता है, ख़ास तौर पे हुकूमती और अपोजिशन सतह पर, फिर सूबाई और फेडरल की सतह पर, जहाँ पर एक सूबे में बिल्कुल मुख्तलिफ हुकूमत जो कि मज़ाहमत करेगी, और अगर वो नहीं चलती है किसी भी मामले में फेडरल के साथ तो कैसे चलना होगा फेडरल को। और फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल, बलूचिस्तान के मसाइल, सिक्योरिटी के इश्यूज़, क्या एक और नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। IMF बड़ा वाज़ेह कह चुका कि सियासी मामलात पर तज्ज़िया या तबसरा करना हमारा मैंडेट नहीं है, हमारा मामला मुआशी मामलात पर तज्ज़िया करना और तबसरा करना है। ये तो उस ख़त के रद्द-ए-अमल में आ गया। और ख़त लिखना तमाम तर जितने भी हल्के इस वक्त पाकिस्तान के हैं जो शऊर रखते, उनके हिसाब से ये कोई अक्लमंदाना फ़ैसला या अच्छा फ़ैसला नहीं था, या पाकिस्तान के हक़ में ये फ़ैसला ख़तरनाक साबित हो सकता था। हुआ नहीं लेकिन हो सकता था। और ये ख़त लिखने की वजूहात क्या हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत मोहतरम, बहुत सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार। उसके बाद नदीम कुरैशी साहब अब से थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहें, सुन्नी इत्तेहाद कहें, उसके रहनुमा हमें ज्वाइन कर लेंगे स्टूडियोज़ में ही। और फिर अखुंज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो कैसे चलना है हुकूमत ने आगे और अपोजिशन ने, ये एक ख़ुद में बड़ा सवाल उठता जा रहा है। फिर सदारती मामला, नज़ीर लगारी साहब, सदर ने अपना आखिरी गार्ड ऑफ ऑनर भी ले लिया, और लग तो यूँ ही रहा है बज़ाहिर जिस तरह तमाम मामलात अपने अपने इख्तितामी मराहिल पे हैं हुकूमती सतह पर, सदारती मामला भी अपने इख्तितामी मराहिल को आराम से पहुँच जाएगा और आसिफ अली जरदारी सदारत का मनसब भी संभाल लेंगे। जी बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि नंबर गेम जो है वो बड़ी हद तक पूरा है, चूँकि तीन असम्बलियों में जो है वो हुकूमत जो कायम हुई हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नहीं हैं। जो पंजाब की हुकूमत कायम हुई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और वो इत्तेहादी है, और उसी की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब को सदर में नामज़द किया गया है। सिंध की हुकूमत
بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور بلوچستان کی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے. ان 3 کانسٹیٹوئنسیز سے وہ نکل جائیں گے, ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ وہ نہ نکل پائیں. اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ظاہر ہے ان کی حکومت ہے, ان کے ووٹ بہت زیادہ ہیں اور یہاں سے بھی آرام سے نکل جائیں گے. سینٹ کے اندر جو ہے وہ ان کی تعداد کم ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے سینٹ کا ایک ووٹ گنا جائے گا, باقی اسمبلیوں کا نہیں. باقی اسمبلیوں کے ووٹ جو ہیں وہ بلوچستان کی اسمبلی کے برابر ہوں گے. تو 3 صوبائی اسمبلیوں سے, قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے ایک خاصی تعداد میں ووٹ ملیں گے. لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی سے ان کو ووٹ نہیں ملیں گے. خیبر پختونخوا اسمبلی سے جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو ملیں گے. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسد علی زرداری صاحب کل پریزیڈنٹ ہو جائیں گے, منتخب ہو جائیں گے, اور ان کے انتخاب کی راہ میں کوئی بڑی رکاوٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. کیا کہتے ہیں اخوندزادہ صاحب؟ ایک تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے بڑی طویل انتظار کے بعد ایک چیز سامنے آئی اور اس میں واضح طور پر یہ ریمارکس ہیں کہ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا. سیٹسفیکٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, یہ بہت خوش آئند ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں کو درست کیا تو ہمارا جو آئندہ وقت ہے وہ بہت اچھا ہوگا. اور لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے سیکھ لے کہ ہم 40-45 سال اپنا جو مقدمہ تھا وہ عدالتوں میں لڑے, لیکن اداروں کے ساتھ ہم نہیں لڑے. وہی پیغام ہم ساتھ تمام پارٹیوں کو دے رہے ہیں کہ خدا را یہ ملک ہمارا ہے, یہ ریاست ہمارا ہے, یہ ادارے ہمارے ہیں. اگر اس میں آپ کا کسی شخص کے ساتھ کوئی اختلاف ہے یا کسی پالیسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے تو آپ اپنی مقدمات آئینی اداروں کے اندر لڑے, آپ پارلیمان کے اندر اس چیز کے لیے لڑے کہ اس کو درست کیا جائے. صوبائی اسمبلیوں میں لڑے, سینٹ میں لڑے, اپنا کیس عدالتوں میں لڑے. لیکن اداروں کے ساتھ, تمام اداروں کے ساتھ ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے یا ایک پالیسی کی غلطی کی وجہ سے اپنے اداروں کو آپ کمزور نہیں کریں. تو کل انشاءاللہ تعالی زرداری صاحب دوبارہ دو بار ایک سویلین صدر کے حیثیت سے حلف اٹھائے گا, اور اس کے بعد ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ان کو جو ٹاسک دیا ہے, ہماری چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے زرداری صاحب کو جو ٹاسک دیا ہے وہ بہت مشکل ٹاسک ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم یقین رکھتے ہیں, ہم زرداری صاحب کی صلاحیتوں پہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ آج جو ہمارے ملک کو, ہماری ریاست کو, ہمارا ملک جل رہا ہے, دہشت گردی نے دوبارہ سر بدترین شکل میں اٹھایا ہے, معیشت ہمارا تباہ ہو چکا ہے. تو جو ٹاسک ہم نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان سارے مسائل کے حل کے لیے مفاہمت کی ضرورت ہے. اس سارے مسائل کے حل کے لیے ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اس ملک میں. اور یہ ٹاسک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے الیکشن کے بعد جو میٹنگ ہوا تھا, اس نے زرداری صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ صدر بن کے اور اس ملک میں مفاہمت قائم کرے, اس ملک میں سیاسی استحکام قائم کرے. اور یہ ہمیشہ سے زرداری صاحب نے کیا ہے, اس میں ان کو کمال حاصل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 سے 2013 تک ہمارا جو حکومت تھا ہمیں سمپل اکثریت بھی حاصل نہیں تھا. ہمارے ساتھ بہت سارے کولیشن تھے. اس حکومت کے ساتھ تو صرف پیپلز پارٹی ہے, اگر پیپلز پارٹی ساتھ ہے تو اس کو کوئی اور کولیشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے ساتھ تو این پی, ایم ٹی ایم, جماعت علماء اسلام, مسلم لیگ قاب, بلوچستان کی چھوٹے چھوٹے پارٹیاں, اور اس میں سے جو بھی پارٹی نکل جاتے ہمارا حکومت گر جاتا. لیکن جب زرداری صاحب نے انتقام کی سیاست کو دفن کیا, جب زرداری صاحب نے مفاہمت کا سیاست کیا, تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے وہ کارنامے کیے جو ٹوٹل میجارٹی سے کسی نے نہیں کیے تھے. ہم نے 18ویں ترمیم کر کے پارلیمان کو اختیارات دی, ہم نے صوبوں کو خود مختار بنایا, ہم نے NFC ایوارڈ کیا, ہم نے پختونخوا کو اس کا نام دیا. اور سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ جمہوریت کا جو تسلسل تھا وہ چل پڑا.
پہلی بار پاکستان میں کسی جمہوری حکومت نے اپنے 5 سال پوری کی، اسمبلی نے، حالانکہ ہمارے وزیر اعظم کو عدالت کے ذریعے نکالا گیا، لیکن اسمبلی نے اپنا 5 سال کا جو ٹینیور تھا وہ پورا کیا۔ تو زرداری صاحب کو اس کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور اس کو اس میں کمال حاصل ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ زرداری صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی نے جو ٹاسک دیا ہے، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو ٹاسک دیا ہے، تو وہ اس میں سرخرو ہوں گے، اور کل انشاءاللہ تعالی دوبارہ ایک سویلین صدر کے حیثیت سے منتخب ہو جائیں گے۔ کل یا پرسوں انشاءاللہ تعالی زرداری صاحب حلف اٹھائیں گے۔ نذیر لغاری صاحب، چلیں یہ تو ایک معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اختتام کو بھی پہنچ جائے گا خوش اسلوبی سے، اور کوئی جیسا بھی آپ نے بھی کہا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بتائیں سر، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے ایک عدالتی فیصلہ، اس میں فیئر ٹرائل نہ ہونے کی بات، کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں پاکستان کی آنے والی تاریخ پر؟ دیکھیں، یہ 45 سال کے بعد ایک مظلوم شہید کو انصاف ملا ہے، اور یہ تاریخ کا بہت بڑا جبر تھا، اور تاریخ میں ایسے قاتل جو ہیں ان کی تعداد آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، جنہیں بے رحمی سے جو ہے انتقام کا نشانہ بیان۔ سقراط کے بعد اگر گننا شروع کریں تو آپ کو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جنہیں انصاف کا موقع نہیں دیا گیا، جنہیں بہتان لگا کر، جنہیں الزام لگا کر، اور جنہیں جھوٹ بول کر اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک وحشت ناک اور دہشت ناک عدلیہ تھی جس پر مولوی مشتاق حسین بیٹھے تھے، اور ان کا 5 رکنی بینچ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انصاف کی عدالت نہیں تھی، وہ بے رحمی کی عدالت تھی، وہ سفاکیت کی عدالت تھی، وہ ظلم کی عدالت تھی، اور ظلم و ستم کی اس عدالت کے فیصلہ جب اوپر گیا ہے تو 4 کمپرومائز ججز نے فیصلہ دیا، اور 3 جو ہے وہ بااصول ججز نے انہیں بری کیا، لیکن اور ایک ظالم حکمران نے انہیں تختہ دار پر چڑھا دیا۔ 45 سال کے بعد انہیں انصاف ملا ہے، اور انصاف محض اس حد تک ملا ہے کہ جناب آپ کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست، بحیثیت ایک معاشرے کے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے اس شہید سے اور اس شہید کے ورثہ سے۔ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک ہم ان قاتلوں کی مذمت نہیں کریں گے جن قاتلوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر چڑھایا، اور اس وقت تک ہماری جو ترقی ہے وہ ترقی معکوس رہے گی۔ ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے جب تک کہ ایک حقیقی انصاف نہیں ملتا، اور ان لوگوں کو جو اس سارے عمل میں شریک تھے ان کی مذمت نہیں کی جاتی، اور جب تک ذوالفقار علی بھٹو کو اس قوم کا ایک ہیرو کے طور پر نہیں تسلیم کیا جاتا، کیونکہ پاکستان دولخت ہو چکا تھا جب انہوں نے ملک سنبھالا تھا، کوئی صورت نہیں تھی اس وقت پاکستان کا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، پاکستان کو سلامت رکھے، ہمارے منہ میں خاک۔ پاکستان اس وقت مزید 4 ٹکڑوں میں بٹنے والا تھا، مزید اس کے خدشات موجود تھے کہ پاکستان ٹوٹ جاتا، لیکن اگر ذوالفقار علی بھٹو نہ ہوتے تو یہ قیامت بھی گزر جاتی۔ پتہ نہیں ہمارے تاریخ میں، ہمارے دنیا کے نقشے میں ہمارا کیا مقام ہوتا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو آئین دیا، ملک کے بنیادی آئینی مسائل کو حل کیا۔ انہوں نے بہت تاریخی کارنامے انجام دیے، لیکن اس کے جواب میں انہیں بے گناہ بالکل کسی ایک معصوم آدمی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک سفاکیت تھی، اور اب عدلیہ نے محض اس الزام کو کی حد تک مانا ہے کہ جناب انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ اگر کوئی معاشرہ زندہ ہوتا، اور ہوگا یہ معاشرہ، ایسا نہیں وہ قاتلوں سے حساب لے گا، اور یہی معاشرہ لے گا، یہی پاکستان کے لوگ لیں گے، وہ ان سے حساب ٹھیک لیں ہو گے۔ گیا نذیر لغاری صاحب، ٹھیک ہو گیا سر۔ ندیم قریشی صاحب، سر جوائن کر لیا آپ نے، ہمیں بہت شکریہ۔ ندیم قریشی صاحب، اس سے پہلے کہ میں باقی دوستوں سے اس پر بات کرتا، تو چونکہ آپ ہیں تو پہلے آپ سے چونکہ موقف آنا چاہیے۔ خط لکھنا سر، پورے پاکستان میں اس کی گونج ہے، ہر کوئی اس کی بات کر رہا ہے، اور IMF نے اب تو اپنا جواب بھی دے دیا ہے کہ جی سیاسی معاملات میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم معاشی معاملات پر تجزیہ بھی کر سکتے ہیں، تبصرہ بھی کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان کسی مشکل سے بھی 2-4 ہو سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں نذیر لغاری صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی تفصیل سے اس ظلم کی داستان پر
तबर्रा की, पूरी कौम की तरफ से उस फैसले पर इजहार अफसोस किया जो मौलवी मुश्ताक साहब और उनके रुफ़क़ा ने उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के हवाले से दिया था। देखिए, कौमों की ज़िंदगी में किसी फ़र्द पर, किसी ग्रोह पर, किसी तंजीम पर नाहक जब जुल्म होता है, जब ज़्यादती होती है, तो वो उस दौर में तो शायद लोग जुर्रत इज़हार नहीं रखते, लेकिन आने वाले दिनों में फिर उनको जुर्रत इज़हार का मौका मिलता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ पहले मैं गुजारिश कर दूँ, मैं उस शख्स को प्रो पाकिस्तानी मानता ही नहीं जो पाकिस्तान के किसी भी इदारे से कोई परखाश रखता है। ये सब इदारे वैसे बहुत अच्छी हमारे इदारे हैं। ये फ़ौज मेरी फ़ौज है। मैं सल्यूट पेश करता हूँ अपने उस जवान को जो आज भी अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ नबर्द आजमा है, सीना सपर है, और वो सारे पाकिस्तानी के हीरोज़ हैं। लेकिन इस सारे माहौल को जिन लोगों ने बतौर बी जमालो इस्तेमाल किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन निहत्ते लोगों पर, देखा जुर्म किसी ने भी किया हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने जुर्म ना किया हो, जिसकी ज़्यादती ना हो, वो घर बैठा हो, उसके साथ एक तारीख रकम कर देना जुल्म की, और उसके साथ उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को, 13,000 नौजवान जो पंजाब की जेलों में मुक़य्यद रहे, और अभी भी ख़वातीन और हज़रात बहुत बड़ी तादाद में जेलों में हैं। क्या इमरान खान साहब उस वक़्त आज़ाद थे जब ये वाक़या हुआ? तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से जब IMF ने मुलाकात की तो ये उसमें एक तय था कि जी पाकिस्तान में आज़ाद और शफाफ इंतखाबात होंगे। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की कोई आने वाला मौरख़ इन इंतखाबात को इंतखाबात कहेगा। ये तो सरीहन मौजूदा जो PDM प्लस की क़यादत है, ये वो लोग जो 16-18 माह इक़्तिदार में रहे, और फिर 16 माह के बाद बिलावल ज़रदारी साहब जिस तरह से जलसों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी उस हुकूमत का पोस्टमार्टम करते रहे। और हकीकी मानों में सिर्फ 1 मिनट लूंगा, आपको पूरा, मैं बीच में नहीं बोल रहा, आपने देखा भी, मैंने पूरा मौका दिया। अर्ज़ ये है सर, मौलाना फजल रहमान के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते रहे, तो बैठे हैं ना साथ, महमूद अचकज़ई साहब को सदर का कैंडिडेट बना दिया, जो वर्ड यूज़ करते रहे, जिस तरह से उनके लिए बात, बैठे हैं ना साथ, ये तो इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं ना। मैं ख़त वाली बात पे अरसलान, बात बैठने की और सियासी तौर पर एक दूसरे को बुरा भला कहने की नहीं है, बात उन जनवन हक़ाइक़ की है। बिलावल ज़रदारी साहब ने मुझ समेत, मैं तो खुद मुश्किलात का शिकार था, मैंने तो सिर्फ बिलावल साहब के मुंह से सुना उनकी तकारीर में कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत को शहबाज स्पीड ने तबाहाली तक पहुंचाया। मुझे तो बिलावल ज़रदारी साहब ने बताया, ये फॉरेन मिनिस्टर थे उस कैबिनेट के, और जलसों में कहते रहे हैं, छुप कर तो नहीं कहा, जगह जगह कहा। मैंने तो ज़रदारी साहब के मुंह से सुना था अगर मैंने नवाज शरीफ को माफ़ कर दिया मुझे खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। मैंने तो शहबाज शरीफ साहब के मुँह से बहुत कुछ सुना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से इस हुकूमत को ये भानमती का कुनबा जोड़ा गया, आप पूछें उस नौजवान से, आप भी नौजवान हैं, जिस बच्चे ने अपना पहला वोट कास्ट किया है 2024 में, जिसकी एज 18 साल हुई और उसको वोट कास्ट करने का मौका मिला, जब उसने जिसको वोट दिया है वो शख्स सड़क पर सरापा एहतजाज है, और जो शख्स हार गया था लाखों वोटों से वो असेंबली का पार्ट है। तो आप ये जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं, आइन की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं। जब कहा गया है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो फिर अवाम ने जिस शख्स को ताकत दी है वो पाबंद सलासल है। क्या उस शख्स ने पाकिस्तान के हवाले से खुदा न खास्ता कोई ऐसा जुर्म किया जिससे पाकिस्तान की इज्जत मुतासिर हुई हो? यहाँ तो मैंने बड़े हुसैन हक्कानी से लेके और विकी लीक्स ने आप इतने अच्छे सियासतदान हैं, सीजनल सियासतदान हैं, और आपने इतने सीजन किस्म के सियासी अदवार देखे हुए हैं, आप लोगों ने बड़ा काम किया। लेकिन ये कौन सा कोई सर पहली दफ़ा हुआ है कि कोई पाबंद सलासल हो और वो कहे कि जी मेरे साथ इस तरह मेरे वोट पर डाके? ये तो हम हर इलेक्शन में सर, आप बिल्कुल ठीक हो गया, मैं 2013 से तो कम से कम मैं होशो आवाज़ और मीडिया इंडस्ट्री के साथ ये देख ही रहा हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है, और फिर 2018 में भी इसी को रिपीट होता देखा, 2024 में भी मैंने यही सब कुछ देखा, और कुछ लोग सड़कों पे देखे, कुछ लोग मज़ामत करते देखे। एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, फिर मैं नदीम साहब आपसे ही, और फिर मैं खुदा चट्टान साहब से बात करूँगा। सिर्फ मेरा इस वक्त पूछने का सवाल ये होगा कि वापस आते हैं, चले ब्रेक से, तो इस पर करते हैं कि जी ये ख़त लिखना, ये तो थोड़ा मेरी नज़र में थोड़ा सा था कि आप लोग ये मामलात अपने तौर पर ज़रूर करें, इसको हल जहाँ मर्जी ले जाए पाकिस्तान में, कोई आपका राइट है, लेकिन बाहर लेकर जाना, एक ऐसे इदारे से बात करना जिसका इस्तेहकाक या मैंडेट नहीं है, तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग पार्ट हो सकता है। तो वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात। वेलकम बैक जी। अच्छा नदीम साहब, आपसे दोबारा सवाल मेरा वही है, ठीक था? मैं गुजारिश कर दूँ आपको, देखें जब ये IMF का एग्रीमेंट चल रहा था
تو انہوں نے پاکستان میں موجود ساری سر طاقتوں سے بالکل بڑی پارٹی سے ملاقات کی، ان سے کہا کہ جب آپ 60 سیکنڈ دیں گے اچھا نا جی جی. سر. دیکھیں انہوں نے ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس کا. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. 8 فروری کو ثابت ہوا 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا. کروڑوں لوگ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکے. تو ظاہر ہے پاکستان میں تو کچھ لوگ ہیں اس طرح کے سیاسی طاقتوں والے کہ جنہوں نے اس کو نہیں ماننا اور نہ ماننے دینا. لیکن انٹرنیشنلی حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وہاں میرٹ پالیسی ہے. انہوں نے سب لوگوں سے ملاقات کی. انہوں نے PMLN سے ملاقات کی, پیپلز پارٹی سے ملاقات کی اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے ملاقات کی. اور وہاں یہ طے پایا کہ پاکستان میں اس وقت جو ہونے والے انتخابات تھے وہ غیر جانبدارانہ اور شفاف ہوں گے. تبھی خان صاحب نے اس ساری بات کو مانا اور انہیں اپنا انپٹ دیا. اور اب بھی اس خط میں خدا نخواستہ یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ پاکستان سے اس پاکستان کا اور IMF کا ایگریمنٹ ختم کر دیا جائے. قطر نہیں. وہاں لکھا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس ایگریمنٹ کو آگے بڑھایا جائے, لیکن اس پہ ضرور انکوائر کیا جائے کہ کیا وجہ ہوئی کہ اس ایگریمنٹ میں جو ایک پارٹ تھا, جو ایک چیز تھی, وہ ایک مورل ایشو تھا کہ انتخابات میں جو پبلک کا ووٹ ہوگا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا, وہ کیا وجہ بنی. اور آپ نے ابھی کہا 2013 میں ہم نے ایسے دیکھا, 2018 میں حضور اس وقت ہانڈی میں نمک تھوڑا زیادہ ہوا کرتا تھا. اس بار ہانڈی نمک کی تھی. آپ اس الیکشن کو اس الیکشن کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے. میں بیٹھا ہوا ہوں پنجاب اسمبلی میں, ہم سب صرف 12 لوگ ہیں جو پچھلی اسمبلی میں موجود تھے PTI کی طرف سے اور ریپیٹ ہوئے ہیں. نمک تو تھا نا, اتنا تو مانے نا ندیم بھائی, نمک تو زیادہ تھا. دیکھیں میں گزارش کر دوں آپ کو, نمک تو ظاہر ہے جن کی طاقتیں ہوتی ہیں, اب طاقت میں لوگ ہیں نا. اب یہ سارا فرمائشی پروگرام چل رہا ہے. مجھے تو بلاول زرداری صاحب کی وہ تقاریر بھولتی نہیں جو میں پچھلے 2 ماہ سے سن رہا تھا. میں تو سمجھ رہا تھا پاکستان میں ایک نیا نوجوان لیڈر ابھر رہا ہے, لیکن بڑا تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب یہ بڑی جلدی سرنڈر کر دیتے ہیں اقتدار کے سامنے. چلیے میں ذرا یہ انقلاب اور ان کا نوجوان اور ان کی جمہوریت اب اجازت ہے, میں نے آپ کو بھرپور موقع دیا, اب اجازت ہے. اخونزادہ صاحب, ساری اجازتیں حضور. اخونزادہ صاحب جی. اخونزادہ صاحب اب آپ کی باری. سر یہ جو خط وہ کہہ رہے ہیں کہ خط میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. خط کی تو صرف ایک اس کا وہ شک پہ بات کریں گے جس پر فری اینڈ فیئر الیکشن کی, باقی تو کوئی نہیں تھا کہ اس طرح سے معاملات کو آگے نہ بڑھائیں. دیکھیے جی, جہاں تک خط کا تعلق ہے, جہاں تک امریکہ سے درخواست کا تعلق ہے, یہ PTI کے خود بھی جو ان کا پالیسی تھا, جو ان کا نعرہ تھا, کل بھی میں گاڑی میں جا رہا تھا, ایک گاڑی پہ لکھا تھا کہ کیا ہم غلام ہیں, تو اس نعرے کا نفی ہے. لیکن وہ کیا PTI, وہ کیا عمران خان جو تھوکے اور چاٹی نہیں. تو یہ کہنا امریکہ کو کہ آپ آ کے ہمارے ملک کے الیکشن میں مداخلت کریں, آپ دیکھ لیں کہ دھاندلی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہے, IMF کو خط لکھنا, ان سے مطالبہ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ملک دشمنی ہے بلکہ یہ عوام دشمنی ہے, بلکہ یہ ان کے اپنے جو منشور ہے اس کا بھی نفی ہے. میرے بھائی نے بار بار بلاول صاحب کا ذکر کیا کہ بلاول صاحب نے تقریر میں یہ کہا وہ کہا, یہ بھول گیا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے تھے. وہ میں نے مینشن یہ کر بھول دیا. گیا کہ عمران خان کینٹینر پہ کھڑے ہو کے محمود خان اچکزئی کی کیسے کیسے نقلیں اتارتے تھے. تو یہ ساری چیزیں یہ بھول جاتے ہیں. بلاول صاحب نے بالکل, ہم نے حکومت کے جب اتحادی تھے بھی ہم نے اس پہ تنقید کیا تھا, الیکشن مہم میں بھی ہم نے اس پہ تنقید کیا تھا کہ ہم نے IMF کے ساتھ ہم نے ایک وزیر خزانہ بنایا, مفتاح اسماعیل کو آپ نے بنایا, انہوں نے IMF کے ساتھ ایک شرائط طے کر دی. اور جس طرح عمران خان نے IMF کے شرائط سے یو ٹرن لیا تھا, آپ نے اسحاق ڈار پہ لگا کہ اسحاق ڈار نے اس طرح کے شرائط سے یو ٹرن لیا جس کی وجہ سے ہمارے معیشت پہ بہت بری اثرات پڑے, اور پھر آخر میں جا کے اسحاق ڈار صاحب نے بدترین شکل میں وہ شرائط جو ہے وہ مان لی. میرا بھائی ندیم صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہے تو مجھے یہ بتائے کہ کون سا ایسا الیکشن ہوا ہے جس میں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے ہیں. کیا 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں آپ دھاندلی کے رونا نہیں رو رہے تھے؟ 2018 کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں آپ دھاندلی کا رونا نہیں رو رہے تھے؟ اس سے پہلے والا بھی نا, 2013 سے پہلے والا بھی, یا وہ ٹھیک تھا؟ دیکھیے جی, وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, اس میں بھی ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا. ہم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ کب تک ہم رونا روئیں گے. اس لیے تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آئے ہم ساری جو مل بیٹھ کے بیٹھتے ہیں, قانون سازی کرتے ہیں کہ ہم اپنے الیکشن کو کیسے صاف اور شفاف بنا سکتے ہیں, آئندہ کے لیے ایسے کیسے اقدامات کر سکتے ہیں جو الیکشن ہو کہ اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے. اس کا حل تو یہ ہے
اس کا حل تو رونا دھونا تو نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں ہم کسی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہوا. ہم نے تو اسی میں یہ فیصلہ کیا کہ باری مینڈیٹ جو ہے, زیادہ مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا ہے. نہ ہم مسلم لیگ کے ساتھ حکومت میں آئیں گے وزارت لیں گے, نہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں آئیں گے وزارت لیں گے. لیکن حق جو ہے وہ بنتا ہے پی ٹی آئی کا کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے. ہم وزارتی نہیں لیں گے, ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو سپورٹ کریں گے. ہم اس کی چلیں یہ تو اسپیکر پرانی کو بات ووٹ ہوگی دیں نا, گے, انہوں نے ہم اس بنایا کے ہی نہیں, آپ کے وزیر ساتھ اعظم بیٹھے کو ہی نہیں. ووٹ دیں گے. ایک سیکنڈ جی, میرے بات کو مکمل کرنے دیں. ہم ان کے وزیر اعظم اور ان کے اسپیکر کو ووٹ دیں گے اور 5 سال تک اس کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن جب اڈیالہ سے میڈیا پہ خبر چلی ہے اور ان کے اسپوکس مین باہر آئے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے نام سے لیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے, ہم اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے, تو مجھے آپ بتائیں ہمارے پاس آپشن کیا تھا؟ 2 آپشن تھے. یا تو یہ کہ ہم مسلم لیگ کے ساتھ وہی تعاون کرتے جس کا فیصلہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تھا, یا دوسرا یہ کہ ہم کسی کے ساتھ بھی تعاون نہیں کرتے اور اس ملک میں دوبارہ الیکشن ہو جاتا. تو کیا ہماری ملک کا معیشت اس ملک میں دوبارہ الیکشن کی اجازت دیتے ہیں؟ ہمارے ملک میں الیکشن کرنا آسان کام نہیں ہے, یہاں پہ لوگ مرتے ہیں. اس الیکشن میں کتنے لوگ جو ہے وہ ان کی شہادت ہو گئی, ٹھیک وہ ہو گیا لوگ خود مر رضا گئے. صاحب, میں اس پہ 50 ارب اس غریب ملک کا الیکشن پہ خرچ آیا, کینڈیڈیٹ کے خرچے ملا کے ٹریلینز کے خرچے آ گئی. تو کیا یہ ملک دوبارہ الیکشنوں کا متحمل ہو سکتا تھا؟ کیا ہم اپنی زد اور آنا اور نفرت کی وجہ سے یہ اقدام کر لیتی, یا چلیں پاپولر سر, میں ذرا نعرے کی اپوزیشن وجہ حکومت سے کا یہ ورکنگ اقدامات ریلیشن بھی اٹھا پوچھ لیتے؟ لیتا ہوں. بالکل ٹھیک, اخوندزادہ صاحب بالکل ٹھیک. نذیر لغاری صاحب, آپ کا کیا کہنا ہے سر, کیا تجزیہ ہے یہ خط والے معاملے پر؟ دونوں کا موقف آپ نے سن لیا. دیکھیں, اس طرح کے واقعات ہوئے. میں آپ کو تاریخی واقعہ بتاتا ہوں. جب ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا سودا ہوا فرانس کے ساتھ, تو بھٹو صاحب پر اتنا بڑا پریشر تھا کہ آپ اس معاہدے کو ختم کریں اور آپ فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ نہ لیں. اور اس کی وجہ کیا تھی آپ کو میں وجوہات بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس پتہ نہیں کتنا وقت ہے, لیکن میں بہت شارٹلی کوشش کرتا ہوں کہ ضرور آپ کے سر. سامنے وجوہات رکھ دوں. میں 1975 میں امریکی حکومت نے, امریکی دفتر خارجہ نے ڈی کلاسیفائی کیا تھا کوڈ وار ڈاکٹرائن کو. کوڈ وار ڈاکٹرائن کے ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد, جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک سخت جنگ لڑی جائے گی اور کتنے محاذوں پر لڑی جائے گی, جو امریکہ لڑے گا روس کے ساتھ اور کمیونزم کے ساتھ. تو عین اسی وقت جو ہے انڈیا دھماکہ کرتا ہے, اور انڈیا کے بعد ذوالفقار علی بھٹو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم بم حاصل کریں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں گھاس ہی کو نہ کھانی پڑے. تو انہوں نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ کیا. کسنجر پاکستان میں آیا, لاہور میں استقبالیہ ہوا. لاہور کے استقبالیہ میں انہوں نے کہا بھٹو صاحب کو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بہت جینیس لیڈر ہیں, اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, ہم آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے. بھٹو صاحب نے کہا کہ میں یہ ایگریمنٹ کینسل نہیں کروں گا, آپ مجھے دھمکی نہ دیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ, وہ لکھا ہے اپنی کتاب میں بھی, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ذہین آدمی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کو کوئی فاتر العقل شخص, ایک بے دماغ شخص, کسی دماغ کے بغیر شخص چلا سکتا ہے. اور آگے اس نے لکھا تھا کہ ثابت ہو گیا کہ اس ملک کو ایسا شخص بھی چلا سکتا ہے. اور بھٹو صاحب نے زندگی کے آخری دن بھی یہی کہا تھا کہ میں کوئی قومی راز جو میرے سینے میں ہے میں اس کو باہر نہیں لاؤں گا جس سے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچے. یہ لیڈر ہیں, یہ اگر ان کے ووٹ نہ بھی گنے گئے, اگر ان کا 45 تسلیم نہیں کیا گیا, لوگ مان رہے ہیں کہ جیتے ہوئے ہیں. لیڈر کے لیے ووٹ کی سند کافی نہیں ہے, لیڈر کے لیے لیڈر ہونا کافی ہوتا ہے. اگر لیڈر ہیں تو پھر پاکستان کا مفاد اول رکھے نا, ملک کا مفاد اپنی جان سے زیادہ. اور ابھی کل ہی انہوں نے کہا ہے کہ جی ان تمام لوگوں کو جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کو نشان عبرت بنایا جائے. تو جائیں نکالیں فوٹیج کون کون لوگ تھے, کن کن لوگوں کو. میں ایک بھی سیاسی کارکن کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں. جو معصوم ہے, جو مظلوم ہے, اور سیاسی کارکن ہی نشانہ بنتے ہیں سب سے زیادہ.
میں سمجھتا ہوں کہ انہیں رہا کیا جانا چاہیے جو سیاسی کارکن بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان کی وقار، سلامتی اور اس کی عزت کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو پھر وہ کسی چیز کے لیے اتنا توقع بھی نہ کرے گا ان کے ساتھ ایسا کیا جائے. ایسا خط نہیں لکھا جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ خط لکھا جانا مناسب نہیں تھا. پاکستان ان کی مقبولیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے اپنے لیے کوشچن پیدا کیا، اپنے ہمدردوں کو بہت شرمندہ کیا ہے، جو ان کے ساتھ برے وقت میں ان کے ساتھ چل رہا ہے ان کو شرمندہ کیا ہے کہ دیکھو بھی تمہارے لیڈر نے دشمن سے جا کر شکایت کر دی ہے. چلیں اچھا ندیم جوہر صاحب، چلیں آپ تینوں کے ویوز پہ آ گئے، اپنا اپنا ویو ہے. ندیم صاحب یہ جو ورکنگ ریلیشن ہے یہ نہ ہوا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ملک اس وقت متحمل نہیں ہے ان ساری چیزوں کا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں، سارے سینئر حضرات بہتر جانتے ہیں. لیکن کیا یہ پاسبل ہے کہ کے پی کے اور گورنمنٹ فیڈرل جو ہے وہ ساتھ چلے؟ کیونکہ آلریڈی علی امین گنڈا پور صاحب نے تو استقبال تک سے نہ کر رکھی ہے اور بڑے معاملات ہیں. اب کیسے چلیں گے؟ ایک صوبہ کٹ کے کیسے چلے گا وفاق کے ساتھ؟ اس طرح تو وفاق کے ساتھ کسی چیز میں معاملات نہیں ہوں گے. پھر میں اپوزیشن والی بات پر بھی آؤں گا. پہلے ذرا وہ جو جہاں پر آپ کی گورنمنٹ ہے. ارسلان بھائی میں کوئی روایتی سیاستدان تو نہیں ہوں، میری آئیڈیالوجی ہے، میں پولیٹیکل ورکر ہوں. آپ یقین کریں یہ جو سارا ماحول کریٹ کیا گیا نا اقتدار کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو بالخصوص کوئی اینٹی اسٹیٹ پارٹی بنانے کی جو ایک ناکام کوشش کی، اور پورا اس پہ تھنک ٹینکس بیٹھے اور پورا یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی، وہ ساری کوشش ہماری ان پولیٹیکل طاقتوں نے کی جو آج پھر اقتدار کے سنگھاسن پر براجمان ہو گئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے، اور مجھے اچھا لگا، نذیر لغاری صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میرا ہمیشہ سے یہ شکوہ رہا ہے کہ یہ اپنے تجزیے میں بھی ہمیں معاف کرنے پر تیار نہیں ہوتے تھے. آج یہ پہلا موقع ہے 10 سال میں نے ان کے منہ سے سنا کہ انہوں نے آلموسٹ تقریباً 45 فارم کو بھی اکنالج کر لیا اور پبلک سینٹیمنٹ کو بھی اکنالج کر لیا. چلے یہ بڑی خوش آئند بات ہے. تو میں گزارش آپ سے کر دوں، جب آپ ایک جماعت کو سائڈ پر لگائیں گے، ظلم اور جبر کے ایک بازار گرم کریں گے اور سارے واقعات کو چھوڑ دیں. ہم نے تمام تر تحفظات کے باوجود ہم اسمبلی کا پارٹ بنے، ہم نے اوتھ لیا، ہم نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لیا، ہم نے قائد ایوان کے انتخاب میں حصہ لیا. یار یہ اسپیشل سیٹس پر دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار جس جماعت نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، آپ نے سب سے پہلے ان کے نومینیشن پیپرز چھنوائے. اور کنہوں نے چھنوائے؟ میں کسی کو نہیں جانتا. میرے سامنے تو اسی اقتدار کے ٹولے کے جو فرنٹ مینز تھے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. یہ بھلے جس پر مرضی ڈالیں، یہ ہمارے کانوں میں کہتے ہیں، سرگوشیوں میں کہتے ہیں یار ہم تو کچھ نہیں کر رہے، یہی کر رہے ہیں. جو میرے گھر پر آ کر مجھے تنگ کرے گا، وہ جس کا حکم مان رہا ہوگا، میں اسی سے اپنا شکوہ کروں گا. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں ایک شخص آصف زرداری صاحب سے توقع رکھ رہا تھا، جو ابھی لغاری صاحب نے کہا کہ جب پولیٹیکل ورکرز کو قید و بند میں ڈالا جا رہا تھا ناحق. میں آج بھی اس بات کا قائل ہوں اگر ندیم قریشی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو جو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. سر اگر میرا جرم نہیں ہے تو میری فیملی کا، میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ اور ایسے ہزاروں لوگوں کا. تو کس طرح سے ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوگی کہ جب آپ ایک غیر آئینی اقدامات کی آپ نے ایک سیریز پہ کمر باندھی ہوئی ہے. آپ ایک طرف ہمیں یہ درس دیتے ہیں بھئی 13 میں بھی دھاندلی ہوئی، 18 میں بھی ہوئی، فلاں جگہ بھی ہوئی، تو کوئی نہیں، اس کو بھی برداشت کر لیں. دوسری طرف آپ ہر روز ایک آئینی جرم کر رہے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کا رائٹ نہیں ہے اسمبلی میں آنا؟ یہ کل پریزیڈنشل الیکشن ہے، یہ کیسا انوکھا الیکشن ہے کہ آئینی طور پر ایوان ہی مکمل نہیں ہے. 3 صوبوں میں ایک بڑی جماعت کو، جو سب سے بڑی جماعت تھی، جس کو باقاعدہ سازش کے تحت سائڈ پر کیا گیا، ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی گئی، عوام کی رائے کو تبدیل کر دیا گیا ظلم اور جبر سے. آپ ان کی جو اسپیشل سیٹس ہیں خواتین کی اور مینارٹیز کی، ان کو یہ رائٹ نہیں دے رہے. وہ آج الیکشن کمیشن نے تمام قاعدے اور قوانین صرف ہمارے خلاف ہی بنائے ہیں. دیکھیں میں آپ کو گزارش کر دوں، 8 فروری کو عوام نے رائے دی ہے، یہ رائے دوبارہ پھر آئے گی، پھر پاکستان میں انتخابات ہونے ہیں. ہم نے کسی صورت جمہوریت سے پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن ورکنگ ریلیشن شپ کا تعلق لوگوں کا اپنے اناؤں کی خول سے باہر آنا ہے. اب پنجاب میں جی خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہے، جی بڑی خوبصورت بات ہے، آج خواتین کا عالمی دن ہے. لیکن آپ دیکھیں بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون، ایک ڈومیسٹک لیڈی، کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتی تھی، آج وہ پابند سلاسل ہے. وہ خواتین جو 9 مئی کے بعد ابھی تک جیلوں میں ہیں، جن پر کوئی جرم ہی ثابت نہیں ہوا، جن کا ٹرائل ہی مکمل نہیں ہو رہا، ایک بات ان کا کیا جرم ہے؟ آپ ایک بات کہیں گے ندیم صاحب، اس وقت تو پبلک کوئی آفس مریم نواز بھی ہولڈ نہیں کرتی تھیں، انہیں بھی جیل ڈالا گیا.
دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا کیس آپ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتے. مریم نواز صاحبہ نے کہا نہیں نہیں ایسے ہی تھا مکس کرپشن کیسز یہ چیزیں یہ بہت ساری. اعلیٰ حضرت اگر آپ کی عدالت مجھے اجازت دے تو میں عرض کر دوں, مریم نواز صاحبہ نے فرمایا تھا کہ میری کوئی جائیداد نہیں ہے نہ لندن میں نہ پاکستان میں. میں ان کی فکریں ان سناز میں اب نہیں دہرانا چاہتا. میں چاہتا ہوں ہمدردی سے بات کریں. لیکن پاناما کیس میں جب وہ ساری پراپرٹی ایون فیلڈز کی آئی تو مریم نواز صاحب شہزاد اکبر صاحب کی 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنسز سنی, کور بھی کی, کور بھی کی, سوالات بھی کی, ناراض بھی ہوتے تھے شہزاد اکبر صاحب. نکلا کیا؟ صفر. ہمیں تو ایک چیز سمجھ آ گئی نتیجہ سر, ہمیں ایک چیز سمجھ آ گئی ہے. 8 فروری کو جو پاکستان کی عوام نے کیا نتیجہ نکلا. تو یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے, ایسے کیسے نکلے گا؟ جب تک یہ ملک بنا ہی 1.5 لاکھ لوگوں خاندانوں کے لیے ہے کہ وہ 1.5 لاکھ خاندان اس ملک کے پورے سسٹم کو جکڑ کے رکھیں گے. پولیٹیکل ایلیٹ, آپ کے میڈیا کے لوگ, آپ کے بزنس ٹائکونز, وہ 1.5 لاکھ لوگ اس سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خام کا سسٹم بنا ہے. اچھا انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی صاحب کا خاندان بھی. دیکھیں میں گزارش کر دوں, شاہ محمود صاحب تو وکٹم ہے بھائی. شاہ محمود صاحب نہیں انکلوڈنگ سر, کبھی وکٹم نواز شریف ہوتے ہیں, کبھی وکٹم. میں صرف وہ پوچھ رہا ہوں جو خاندان حکمرانی کر رہا ہے. نواز شریف صاحب تو پرائم منسٹر تھے اور وہ فلور آف دا ہاؤس کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو میرے ایون فیلڈز کے پراپرٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. بعد میں تعلق ثابت ہو گیا. تعلق ثابت نہیں ہوا سر, تعلق ثابت عدالت سے تعلق ثابت نہیں ہو پایا حضور والا. یہ وہ شہزاد اکبر صاحب ثابت کر رہے پاکستان کی جن عدالتوں نے سزائیں دی تھی وہ عدالتیں چلے, وہ ججز اب ریٹائر ہو گئے, لیکن وہ تاریخ کا اچھا ایک میں نیوٹرل ویوز پہ لے لوں. تو کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے سر. نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ ان پہ کرپشن کا کوئی الزام ہے, ایسی کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک ویو لے لوں. نذیر لغاری صاحب اس پر آپ کا ویو چاہیے سر. ڈھیر آپ نے بھی شہزاد اکبر صاحب جب تھے تو کیا تھے, آپ نے کتنی کور کی ہیں, ہم نے پریس کانفرنس سنی, سوال کیے, لیکن نکلا کیا ہے؟ نکلا کیا ہے؟ ارسلان بھائی زندہ پوچھے نا, نکلا کیا ہے؟ زیادتی ہے نا. میری طرف سے لغاری صاحب سے پوچھے نا, جو 300 تقاریر کی بلاول زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کی بیڈ گورننس کے حوالے سے, سر تقاریر میں اور اس میں فرق ہے نا. میں اس پر پوچھے نا لغاری صاحب سے. سر وہ تو تقاریر سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں سر وہ میں تو وہ تقاریر الگ سر پیپرز لے کر آتے تھے. ارسلان صاحب اب ان کا پیپرز لے کر آتے تھے, وہ تو بتا دے, وہ تو کنوکٹ کر دیتے تھے. بریک لیتا ہوں. ندیم صاحب جب تک پانی پیتے ہیں نا میں بریک لیتا ہوں, اسٹوڈیو میں تھوڑا غصہ بھی کم ہوگا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اور اس پر لازمی بات ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو ہماری سچویشن ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, ریجنل کانفلکٹ کا, یہ ایک خود میں بڑی خطرناک سچویشن ہے. بھارت ہے, افغانستان ہے, پھر آپ نے اپنے نئے ڈائمنشنز پہ نئے تعلقات کی بحالی کرنی ہے رشیا کے ساتھ. چائنا آپ کے ساتھ تو کھڑا ہے, سی پیک کو کتنا فعال کرنا ہے, اس کے لیے سب قسم کے سیگمنٹ آف دا سوسائٹیز کو بیٹھنا ہوگا. نہیں بیٹھیں گے تو جو حالات ہمارے آگے آنے والے دنوں میں یا جو اس کی فورکاسٹ کی جا رہی ہے بہت خطرناک ہے. واپس آتے ہیں بریک سے, اس پر بات کریں. ویلکم بیک. اچھا لغاری صاحب سر پلیز. میری اتنی گزارش ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کوئی بڑا فیگر نہیں تھے کبھی بھی. وہ ان کے ساتھ آ کر حکومت میں شامل ہوئے تھے, اور جس طرح سے انہوں نے کاغذ لہرائے تھے, جس طرح سے انہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے, اور اس کے بعد 9 اپریل 2022 کے بعد سے اب تک جو لاپتہ ہیں, آج اگر ان کو لے آئیں, میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ سلطانی گواہ بن کر عمران خان کے خلاف کھڑے ہوں گے, کورٹ میں کھڑے ہوں گے, ہر جگہ پر کھڑے ہوں گے. وہ اسی طرح سے میں کہتا ہوں اعظم خان نے بھی شاید ایسا نہ کیا ہوگا جس طرح سے وہ کریں گے اگر وہ سامنے آ گئے. تو ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, اور ان لوگوں کے یہ جو موسم کے ساتھ آتے ہیں, ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ندیم قریشی صاحب کی بات سن بھی لوں گا, سہ بھی لوں گا, انہیں کر بھی لوں گا. مجھے معلوم ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے اندر اپنی کنسسٹنسی ہوتی ہے, اپنا ایک تسلسل ہوتا ہے. میں آخوند زادہ چٹان صاحب کی بات کر لوں گا, ان کے ساتھ بھی کر لوں گا کہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, اور پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ کبھی بددیانت نہیں ہوتا. میں بہت اچھا کہا آپ نے سر, اسی لیے میں دونوں حضرات کو بڑا سیزنڈ سیاستدان کہہ رہا ہوں. یہ دونوں حضرات بات سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, اور جو غلط ہوتا ہے اس کو غلط بھی کہتے ہیں. یہ ہونا چاہیے, اتنا تو کم از کم جگرا ہمیں رکھنا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس پورے عمل کے دوران کسی نے کیا نہیں کیا ہے. جو غلطیاں ہوئی ہیں جمہوری محاذ پر, وہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی تو آپ اپوزیشن میں بیٹھنے کے بجائے ایوان کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کرتے. تاریخ میں کبھی اور بھی موقع آئے گا تو آپ ایسا نہیں کریں گے, ابھی بھی ایسا نہیں کر رہے ہیں. سر کے پی اور پنجاب کی حکومت نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. کے پی اور پنجاب کی حکومت پنجاب اور کے پی کی حکومت چھوڑنا ایک سنگین غلطی تھی. اس کے باوجود انہوں نے حکومت چھوڑی,
اور اس سے علیحدہ ہوئے ہیں اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے انہیں. وہ اگر اب تک حکومت چلا رہے ہوتے تو آگے بھی بہت بڑی گنجائش ان کے لیے موجود ہوتی. سسٹم کے ساتھ لڑ رہے ہیں آپ سسٹم کے ساتھ اگر آپ خود لے کر چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو سسٹم کا جبر ہوتا ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے. وہ آپ نے ایک بہت ہی ایک ہموار پالیسی کے ساتھ آپ آنے پڑتا ہے. آپ ندیم قریشی صاحب میں ان کا احترام کرتا ہوں, ان کے پولیٹیکل ورکر ہونے کا احترام کرتا ہوں, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اور ان کا لیڈر نہ چی گویرا ہیں, نہ ماؤ زے تونگ ہیں, نہ ولادیمیر لینن ہیں, نہ وہ ہو چی من ہیں, نہ وہ انقلاب لا رہے ہیں, نہ انقلاب آ رہا ہے ان کے پاس, نہ ان کے پاس انقلابی تنظیم ہے. تو انہیں ایک سسٹم کے ساتھ رہنا ہے تو پھر اپنی مقبولیت کو برقرار رکھتے ہوئے سسٹم کے ساتھ چلیں. جو انہوں نے کل پرسوں بیان دیا یہ تو 9 مئی کو بھی دیا جا سکتا تھا, لا تعلقی کر سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ میں نہیں ہوں. انہوں نے تو 9 مئی کے بعد جب کورٹ میں گئے تھے تو وہاں جا کر کہا تھا چونکہ مجھے گرفتار کیا ہے اس لیے یہ رد عمل آیا ہے, اگر مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے تو پھر ویسا ہی رد عمل آئے گا. یہ انہوں نے کہا تھا آن دا ریکارڈ سے, سب دنیا نے سنا تھا یہ بات. تو انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اور 9 مئی کے معاملات کو اس کو ڈسون پہلے ہی دن کر لینا چاہیے. اچھا, کیا لرننگز ہیں اخوندزادہ صاحب, کیا سیکھا ہے سیاست کے تمام کھلاڑیوں نے, یا وہ لوگ جو بڑے جہاندیدہ سیاستدان کہلاتے ہیں, جو پارٹیز کو رن کر رہے ہیں, ٹاپ پارٹی کی لیڈرشپ ہے, اسی کی ساری فلاسفی پریویل کرتی ہے, ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. اب اپوزیشن بھی موجود ہے جو پھر ایک دوبارہ سے مزاحمت کی سیاست کرے گی, اور اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہوں گے, اور محمود اچکزئی صاحب نے تو خیر مطالبہ کر دیا صدارتی الیکشن کو ہی معطل کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے, ابھی نہ ہو. دیکھیے جی, افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں. وہ اردو کا ایک شعر ہے کہ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گڑی گڑی. ایک اہل عشق ہے کہ جہاں تھے وہی رہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا. آج بھی آپ عمران خان صاحب سے آپ پوچھی تو وہ کہتا ہے میں نے سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملانا ہے, میں نے سیاستدانوں سے نہیں بیٹھنا ہے, میرے ساتھ آرمی چیف رابطہ کرے, میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ آ کے بات کرے. کبھی کہتا ہے مجھے تو انتظار تھا کہ اب میرے ساتھ رابطہ ہو جائے گا, کبھی کہتا ہے کہ مجھے انتظار تھا کہ اب میرے ساتھ رابطہ ہو جائے گا. ابھی جو ندیم قریشی صاحب کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا, بربریت ہوا, تباہی ہوئی, اس وجہ سے ہم ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہم نے کرنل شیر خان جیسے شہید کے مجسمے کو زمین پہ گرا کے اور گھسیٹ لیا. اس وجہ سے ہم نے میجر عزیز بٹی کی تصویروں کی بے حرمتی کی. اس وجہ سے ہم نے جناح کے گھر کو جلایا. اس وجہ سے ہم نے ریڈیو پاکستان کو جلایا. اس وجہ سے ہم نے IMF کو خط لکھا, ملک کے ساتھ دشمنی کی. تو کیا آپ لوگوں کے دور میں جو ہوا تھا, جو مریم نواز کو نواز شریف صاحب کے سامنے گرفتار کیا, تو کیا مسلم لیگ نے اس طرح کا اقدام کیا تھا؟ آپ لوگوں نے جو ایک بیمار زرداری صاحب کو جو پہلے سے بے بنیاد الزامات میں 14 سال قید کاٹا تھا, وہ گرفتار کیا, تو کیا پیپلز پارٹی نے اس طرح کا اقدام کیا ملک دشمنی کا؟ آپ لوگوں نے چاند رات جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کشمیر میں تھا, ملک کے ساتھ ایک جہتی کے لیے, انڈیا کو پیغام دینے کے لیے کشمیر میں موجود تھا, اور چاند رات آپ لوگوں نے آدی پریال کو ہاسپٹل سے پکڑ کے اور گھسیٹ کے لے گئی. کیا پیپلز پارٹی نے اس طرح کا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ ہماری بیوی کو شہید کیا, کیا ہم نے ملک کے ساتھ اس طرح کیا تھا کہ IMF کو خط لکھا تھا؟ کیا ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا تو اس طرح کیا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وہ کہہ رہا تھا کہ میرے سینے میں بہت راز ہے اس ملک کے, لیکن میں اشکار نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے عدم اعتماد کے ذریعے سے جمہوری طریقے سے نکالے گئے, تو آپ لوگوں نے اچھا سائفر جو اخوندزادہ تھا صاحب, وہ اٹھا یہ کے ہو اور گیا لہرایا سر, میں آپ کی بات سے ہو گیا, اب کیا کرنا غیر ہے, اب ملکی کیا کریں میڈیا گے, کو دے دیا. اب کیا کرنا ہے سر, اب کیسے آگے چلنا ہے؟ یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا, اب کیا کریں گے سر جس جگہ پہ ملک اس وقت کھڑا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ بیٹھنا ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے, مسائلوں کو یہ چاہے احتجاج کرے. ہر دور میں احتجاج ہوا ہے. مسلم لیگ کا حکومت ختم ہوا, روز احتجاج روڈ پہ ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے کلثوم نواز کا وہ جو گاڑی ہوا میں اٹھایا تھا, جی پیپلز پارٹی نے, بالکل, PTI نے 2013 میں احتجاج کیا. ان لوگوں کو سڑکوں سے کچھ نہیں ملنا ہے. اگر کچھ ملنا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر سے ملنا ہے. یہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ جائیں
اور یہ تمام جو ہمارے مسائل ہے، چاہے وہ ہمارے الیکشن کے مسائل ہے، چاہے وہ ہمارے عدلیہ کے مسائل ہے، جتنی بھی مسائل ہے، اس پہ بیٹھنا پڑے گا اور اس پہ بات کرنا پڑے گا. یہ پارلیمنٹ سے سیٹ ہو سکتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے. لیکن پی ٹی آئی کا تو آج بھی ٹھیک کرنے کا نہیں ہے. پی ٹی آئی کا تو عمران خان کا تو مطالبہ یہی ہے. عمران خان تو آج بھی سیاستدانوں کے ساتھ نہ ہاتھ ملانے کو تیار ہے، نہ بات کرنے کو تیار ہے، نہ معاملات کو درست کرنے کو تیار ہے. ان کا تو سب سے پہلا اور آخری مطالبہ یہی ہے کہ میرے ساتھ آرمی چیف بات کرے، میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بات کرے، اور اسٹیبلشمنٹ اور آرمی میرے ساتھ اس طرح کھڑے ہو جائے جس طرح کے پہلے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. صرف ہم صاف ہے، شفاف ہے، جو میری طرف ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جو مجھ سے چلو آؤٹ ہے وہ سارے غلط ہے، وہ کرپٹ ہے. میں بھائی پوچھ اس لیتا کو ہوں کس ندیم نے صاحب. کہا تھا کہ آپ وہ جو ہے گڑیا اس طریقے سے بیچے؟ کرپشن کا اس کو کس نے کہا تھا؟ مسکرا رہے کہاں ہیں ہے وہ ندیم صاحب. زلف بخاری؟ کہاں ہے وہ خاتون اول کی جو دوست تھی آج وہ کہاں ہے؟ حسن گجر کہاں پہ ہیں؟ تو یہ ہم نے تو اس کو نہیں کہا تھا. انہوں نے تو ٹھیک ٹھاک جرائم کیا ہے اور اس کے قانونی مطابق ان کے خلاف سزا ہو رہی ہے. یہ لوگ تو رات کو ٹاک شو میں بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کل وہ گرفتار ہوگا، پرسوں وہ گرفتار ہوگا، ترسوں وہ گرفتار ہوگا، اور وہ گرفتار ویسے ہو وہ ہوتا جاتے. بھی تھا. وہ تھی سیاسی انتقامی کارروائی. ان لوگوں کے ساتھ تو کسی نے نہیں کیا ہے. اس کو کس نے کہا ہے کہ آپ ریاست پہ چڑھائی کریں؟ جنا کے گھر کو جلانے کو کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا چلیں تھا کرنل شیر خان کے مجسموں کو گرائے؟ میجر عزیز بٹی کے تصویروں کی بے حرمتی کو ان لوگوں نے کس نے اس کو کہا تھا؟ کس نے اکسایا تھا؟ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کے ساتھ کیا، اور ہمارے ساتھ جو ہوا تھا وہ ان لوگوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے ندیم صاحب، کیسے چلنا ہے سر آگے؟ کیا کریں گے؟ یہ تو سب ہو گیا جو ہونا تھا. اور چلے ایک ہسٹری ہماری ویسے ہی بڑی ڈارک ہسٹری ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اپوزیشن کیسے کرنی ہے سر، اور کے پی کے کیسے چلانا ہے؟ اچھا، آپ کی بات سے پہلے دو گزارشات کر دوں. ایک تو چٹان صاحب نے بڑا لمبا چوڑا استغاثہ، اس پہ بڑی لچھے دار باتیں، بڑی وہ انسٹیگیٹ کرنے والی، بڑی پرووک کرنے والی. چونکہ ان کے ہاتھ میں پیٹرل ہے، یہ چاہتے ہیں آگ اور جلے. اس آگ سے ان کو بینیفٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا آگ لگی ہے بستی میں اور بابا اپنی بستی میں. یہ اپنی بستی میں ہے. ان کو پتہ ہے اس سارے ماحول میں ہم نے زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ بنوا لیا پاکستان کا، اب ہماری خوب موج بستی ہوگی. یہ صرف گاڑی اٹھائیں چٹان صاحب، یہ ابھی بنی کالا اور اسلام آباد میں رہتے ہیں نا، یہ ذرا نکلیں موٹر وے پہ اور کشمور سے انٹیریئر سندھ سے ہوتے ہوئے کراچی جائیں. ان کو پتہ چل جائے گا 20 سال میں ان کی جمہوریت نے عام سندھی کو کیا دیا ہے. یہ جو بات فرما رہے ہیں نا جنا کا گھر، یہ پورا پاکستان ہے. ہم سلیوٹ کرتے ہیں حضور اپنے ہر ادارے کو، اپنے محب وطن، اپنے پاکستان کے ہر ادارے کو. آپ یہ جو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، 8 فروری کو پوری قوم نے آپ کے اس ایجنڈے کو ریجیکٹ کر دیا ہے. جنہوں نے جرم کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ یہ چورن بیچیں گے، آپ کی دکان بند ہو جائے گی، حکمت کی دکان بند ہو جائے گی. جواب دیجیے گا جی اخوندزادہ صاحب، کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں اخوندزادہ صاحب نے بڑی، آپ بولیے. نہیں سر 25 منٹ کا تقریر کروائی آپ نے، ان کا باطل شکن خطاب کروایا. مجھے لگتا ہے میں مجھے کو کہہ خطبہ رہا دے رہے ہوں ہیں. دیکھیں نا اب ان کے منہ سے کرپشن کی بات، یہ ان کے منہ سے کرپشن کی بات جگہ قیامت کی نشانی ہے. اگر پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر کرپشن کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ کرے آپ کا یہ اسٹوڈیو قائم رہے. مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا بھئی پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف بات کرے گی. پاکستان میں کرپشن کو لیجیٹیمائز کرنے والے، پاکستان میں کرپشن کو قانونی حیثیت دینے والے، پاکستان میں کرپشن کے ذریعے پالیٹکس کرنے والے، پاکستان میں لوگوں کے جماؤں پر بم باندھ کر لوگوں کو شوگر ملے نام کروانے والے. ایک بندہ بتائے. نہیں 20 منٹ کی تقریر کی انہوں نے کیا سنا جائے. ایک بتائے، دیکھیں اپنا چٹان صاحب، آپ کی باتوں سے، آپ کی باتوں کو قوم نے ریجیکٹ کیا یا نہیں کیا؟ آج تو لغاری صاحب نے مان لیا کہ قوم نے اگر فارم 45 کے مطابق دیکھا جائے تو آپ کی 5 سیٹیں نہیں ہیں پورے پاکستان میں. بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں لچھے دار یہ آپ نے جلسوں میں کر لی. یہ آپ نے کیسے آگے چلنا ہے مجھے یہ بتا. دیکھیں چلنا ایسے ہے کہ آج بھی ہمیں سب کو اس بات پر متفق ہونا ہے، ہمیں اناؤں کے خول سے باہر آنا ہے. آپ جیسے بھی ہے، سب کی بات کریں، میں سب کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے گورنمنٹ بنا لی اور ہم اس سارے سسٹم کا حصہ بنے. لغاری صاحب نے کہا کہ جی 2 اسمبلیاں توڑی، ایک غلطی کی. اچھا میں بھی اسی تھنک ٹینک کا حصہ تھا جو سمجھتا تھا کہ ہمیں وہ اسمبلی تحلیل نہیں کرنی چاہیے. اپوزیشن کو سڑک پہ نہیں جانا چاہیے تھا، اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا، وہ بھی غلطی کی. ارسلان بھائی سنیے گا، کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ چیف ایگزیکٹو کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر گورنمنٹ بینیفٹ نہ دے رہی ہو، دیکھیں گورنمنٹ کا مقصد ہوتا ہے پبلک کو بینیفٹ دینا. اگر اس وقت کی پنجاب گورنمنٹ اور کے پی کی گورنمنٹ لوگوں کو ڈلیوری نہیں کر پا رہی تھی، اوپر شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. یہ تو تمام پاکستان کے وہ اس سسٹم کے پولیٹیکل بینیفیشری
جو اس سسٹم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. 1.5 لاکھ خاندانوں کے 1.5 لاکھ خاندانوں کے ہاتھ میں 25 کروڑ لوگوں کا مستقبل دیا ہوا ہے. یہ تو ہم نے ان کو چیلنج کیا ہے. یہ تو اب چاہتے ہیں نا جی ہماری لڑائی, کوئی ہماری لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا اب ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں, ہم کانسٹیٹیوشنلی آگے بڑھیں گے. لیکن ندیم بھائی سے کہے آج بھی شہباز شریف وزیر اعظم میں اوپر تو آپ KPK کا حکومت توڑ لینا. دیکھیں نا, میں چٹان صاحب ایک بات کروں, آپ کے سب کے ارمان پاکستان کی قوم نے 8 فروری کو توڑ دیے. ایمان سے آپ کی باتیں نا مجھے بوگس لگتی ہیں. میں دیکھتا ہوں نا آپ لوگوں کو تقریر کرتے ہوئے, مجھے لگتا ہے اب ڈرامے ختم ہو گئے ہیں, پاکستان میں ایکٹنگ ہو رہی ہے. یقین جانے مجھے ایکٹر لگتے ہیں آپ سب لوگ. مجھے پاکستانی عوام پر اتنا فخر ہے اور اتنا پیار ہے کہ 8 فروری کو لوگوں نے آپ سب کو ریجیکٹ کر دیا. اس کا مراد یہ ہے کہ آگے نہیں چلنا ندیم صاحب, نہیں چلنا. سر چلیں گے, پاکستان بھی آگے بڑھے گا, پاکستان بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ. لیکن 25 کروڑ لوگوں کو 25 کروڑ لغاری صاحب ندیم بھائی ٹھیک ہے چلے ہو. لغاری صاحب سر سن لی بات آپ نے دونوں حضرات کی. آپ سر اتنے سینئر صحافی, اتنی ادوار آپ نے کور کیے, چلیں گے یہ ساتھ؟ کچھ چل پائے گا اپوزیشن یا گورنمنٹ کسی ایسے معاملے پر جہاں پر قانون سازی عوامی فلاح کے لیے ہو, جہاں پر قانون سازی ملک کی بقا کے لیے ہو, جہاں پر معاشی استحکام کے لیے سب کو مل بیٹھنا ہو, جہاں پر ڈیفنس کے مسائل ہوں, جہاں پر ہمارے بارڈر ریلیٹڈ مسائل ہوں اور ریجنل کانفلکٹس ہوں. یہ بڑے بڑے مسائل پہ کیا اتنا ادراک ہے دونوں طرف کی پارٹیز کو؟ ارسلان میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 1988 کے الیکشن میں جو تاریخی دھاندلی ہوئی تھی, اس کے باوجود بے نظیر بھٹو کی حکومت بنانے سے پہلے ان کے سامنے ایک شرائط کی بہت لمبی فہرست رکھی تھی. ان نے بہت مجبوری میں ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا تھا, کہ اس لیے کہ کوئی اور راستہ نہیں تھا جمہوریت کی طرف جانے کا. اور جمہوریت کے لیے جانے کے لیے انہوں نے ایسا تک قبول کیا کہ غلام اسحاق خان کو صدر مان لیا اور صاحبزادہ یعقوب کو وزیر خارجہ مان لیا تھا. اس کے بعد میں بتاتا ہوں 90 کے الیکشن میں مجھے بتایا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہ پہلے رزلٹ لکھا گیا 45, پھر دائرہ کھینچا گیا اور کہا گیا کہ یہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہیں, جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی, اس کو 45 سیٹیں ملی. بعد میں 18 سیٹیں ملی تھیں. وہ پھر بھی اسمبلی سے نہیں گئے بھائی, اسمبلی میں بیٹھے. وہ جانتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے, پھر بھی اسمبلی میں بیٹھے. عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھیں. ان کی پارٹی اسمبلی میں بیٹھی ہے, بہت اچھا کیا ہے آج. اور ان کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے. ان کو سیاستدانوں سے بات کرنا ہوگی. اب کر رہے ہیں نا, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں, آپ محمود خان اچکزئی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو, جن لوگوں کے ساتھ آپ بات کرنا گوارا نہیں تھا آپ کو, آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ کو اور پارٹیوں سے بات کرنا ہوگی. یہ وقت کا تقاضا ہے, اور پاکستان کے استحکام کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا. آپ بہت دیر آئسولیشن کے جزیرے میں نہیں رہ سکتے ہیں. بہت دیر آئسولیشن کے جزیرے میں نہیں رہا جا سکتا. نذیر صاحب معذرت سے بات کاٹنی پڑ رہی ہے, وقت کی کمی تھی, وقت پورا ہوا. بہت شکریہ جی. سینئر صحافی نذیر لغاری صاحب ہمارے استادوں کی طرح ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سے اخونزادہ چٹان صاحب, سنی اتحاد کہوں یا پاکستان تحریک انصاف کہوں, ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کچھ چیزیں تھیں, چلیں وہ میں پھر انشاءاللہ ندیم قریشی صاحب کو زحمت ضرور دیں گے اور پنجاب کی حکومت پر بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت بات چیت کے دروازوں کو کھلا رکھنا ہی تقریباً حل ہے, جو نذیر لغاری صاحب کہہ رہے ہیں. اور کیسے کھلا رکھنا ہے یہ منحصر ہے گورنمنٹ پر بھی اور اپوزیشن پر بھی. کوئی نہ کوئی میکینزم تو بنانا ہوگا. پھر ہوتی ہے جی کل آپ سے ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا.